मैं हूं आलिया नाज़की। आज सरबीन का अहम मौजू है मोदी हुकूमत की नई ज़रई पॉलिसी के खिलाफ किसानों का एहतजाज और दिल्ली का मुहासरा बदस्तूर जारी। ऑपोजिशन की जानिब से मुल्क की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची में आए दिन मिलने वाली बेनाम लाशों के वरसा की तलाश का एक नया प्रोजेक्ट कैसे नादरा डेटा बेस के जरिए आगे बढ़ रहा है। और देखिएगा कि लेटेक्स के दस्ताने अगर एक जानिब तिब्बी अमले की जानों के मुहाफिज हैं तो दूसरी जानिब माहौल के लिए सख्त नुकसानदेह क्यों हैं। इंडिया में किसान यूनियनों ने नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ कल मुल्क की हड़ताल की कॉल दी है और अपोजिशन जमातों ने किसानों की हिमायत का ऐलान किया है। किसानों का मुतालबा है कि नए ज़रई क़वानीन वापस लिए जाएं जिनके तहत अनाज की सरकारी मुकर्ररा कीमत और सरकारी खरीद का निज़ाम खत्म कर दिया गया है। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। हजारों किसानों ने गुज़िश्ता 10 दिनों से दिल्ली को घेर रखा है। किसानों ने कल पूरे मुल्क में बंद की कॉल दी है। किसान यूनियनों ने कहा है कि वो कल दिल्ली के सभी रास्तों को बंद कर देंगे। में वायदे दे रहे हैं, सभी मार्केट वाले अपने आप ही ये बात कर रहे हैं कि सभी कुछ सभी वो बंद रहेगा। और एक बात कहूँ, 9 तारीख को चाहे कोई किसी हमारे पक्ष में बात आती है नहीं आती है, जो आती है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आएगा तो हमारा जो संघर्ष है ये सोच कर नहीं है कि 9 तारीख को नहीं होएगा तो वापस चले जाएंगे। ये तो हमारा संघर्ष पक्का है। जब तक ऑर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाता, कला कानून रद्द नहीं हो जाता, हमारे पक्के मोर्चे हैं। जितना देर हमें वहाँ बैठना पड़ा हम वहाँ तक बैठेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दारुल हुकूमत की सरहद पर एहतजाजी किसानों से मुलाकात की और उनकी हिमायत का ऐलान किया। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से मेरी सरकार किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं। पूरे मुल्क में अपोजिशन ने किसानों के भारत बंद कॉल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हमारी मांग बिल्कुल साफ है। हम ये चाहते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून है इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए। हुक्मरान बीजेपी का कहना है कि अपोजिशन इस अहम मसले पर सियासत कर रही है। ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। कल ऑल इंडिया स्ट्राइक है और बुध के रोज किसानों और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर बातचीत होने वाली है। किसानों ने ये वादे कर दिया है कि वो अपनी तहरीक तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत नए ज़रई क़वानीन वापस नहीं लेती। मोदी हुकूमत को अपने दौर इख्तिदार में पहली बार एक बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। पाकिस्तान के गरीब परवर शहर कराची में हर रोज कई लावारिस लाशें मिलती हैं, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन बेनाम मैयतों को उनके प्यारों से मिलाने का इंतजाम किया गया है। एक मंसूबे के तहत कराची की सड़कों से मिलने वाली इन लावारिस लाशों के फिंगरप्रिंट्स लेकर उन्हें नादरा के डेटाबेस से मिलाकर वुरसा तक पहुंचाया जाता है। देखिए हमारे साथी करीमुल इस्लाम की रिपोर्ट।
NIC وغیرہ فیملی ٹری وغیرہ کچھ بھی نکل آئے تو فیملی ٹری نکلوانے کے بعد NIC نکلوانے کے بعد کوئی ایڈریس ہوتا ہے. فیملی انفارمیشن کے بعد ہم اس کے موبائل نمبر نکلواتے ہیں. لوارث میت آتی ہے, اس کی پک ہمیں نادرا کو سینڈ کرنی ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکیننگ کرواتے ہیں, یہی بندہ ہے, اسی کا NIC ہے. بایو میٹرک میں جس کا بھی جو رزلٹ پازیٹیو آتا ہے تو ہم پاکستان میں کوئی بھی شہر ہو تو وہاں اپنے سینٹر کو وہ ایڈریس لکھوا دیتے ہیں اور وہ وہاں اطلاع کرتے ہیں, پھر رابطہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ تبدیل ہوتے ہوئے عالمی معاشی اور سیاسی حالات کیسے سابق سوویت ریاستوں میں روسی اثر و رسوخ کو متاثر کر رہے ہیں. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. روسی صدر ولادیمیر پوتن کے لیے سال 2020 صرف کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہی مشکل نہیں رہا, بلکہ انہیں کئی دیگر علاقائی سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا رہا, جن میں بیلاروس میں عوامی احتجاج اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ شامل ہیں. ہمارے ماسکو کے نامہ نگار اسٹیو روزنبرگ نے جائزہ لیا ہے کہ یہ ڈرامائی واقعات خطے میں روسی اثر و رسوخ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو. روس کی سابق سلطنت کے طول و عرض میں ہم بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. بیلاروس میں عوام روس کے حمایت یافتہ ڈکٹیٹر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جنوب میں آرمینیا اور آذربائیجان جنگ لڑ چکے ہیں. ادھر کرغزستان میں انقلاب اور مولدووا میں ایک نئی یورپ نواز صدر, اور اس کا نتیجہ یہ کہ روس کے لیے بہت بڑا درد سر. ولادیمیر پوتن دنیا کے اس حصے کو اب بھی اپنے اثر و رسوخ والا علاقہ تصور کرتے ہیں, لیکن کیا یہ اثر و رسوخ اب مان پڑتا جا رہا ہے؟ اس جنوبی کوکاف کے علاقے میں جہاں روس 200 برس سے ایک بڑی طاقت رہا ہے, اب اسے ترکی سے مقابلے کا سامنا ہے. نگورنو کاراباخ پر جنگ کے دوران یہ ترکی کی مدد تھی, جس کی بدولت آذربائیجان نے روس کے روایتی اتحادی آرمینیا کو شکست دی. میرے خیال میں کاراباخ میں یہی ہوا. یہ روس کے علاقائی اثر و رسوخ کے لیے انتہائی شدید دھچکا ہے, نہ صرف جنوبی کوکاف کے خطے میں بلکہ سابق سوویت یونین کے تمام علاقے میں. روس کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. BBC نے یہاں روسی امن دستوں سے بات کی. انہیں ترکی کے ارادوں پر تشویش ہے. امن فوجی کہہ رہا ہے کہ روایتی طور پر روس نے یہاں استحکام کو یقینی بنایا ہے, جبکہ دوسرے ممالک جیسا کہ ترکی نے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کریں گے.
Russia wants to be seen. روس چاہتا ہے کہ اس علاقے میں ایک اہم طاقت تصور کیا جائے اور یہاں روسی فوج کی موجودگی سے اس تصور کو تقویت ملے گی، لیکن روس کی سابق سلطنت کے اس حصے میں اسے حریف کا سامنا ہے، کیونکہ ترکی بھی خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش میں ہے، اور روس کے لیے علاقائی سیاسی چیلنجز بس یہیں پر ختم نہیں ہوتے۔ مولدووا میں ایک مغرب نواز سیاستدان مایا ساندو نے روس نواز امیدوار کو شکست دے کر صدارتی انتخاب جیت لیا ہے۔ مولدووا یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن روس اس کو پھر بھی اپنے مدار میں رکھنا چاہتا ہے۔ مولدووا کا سوویت ماضی اور اس کی رومانیہ کے ساتھ جغرافیائی قربت اسے مغرب اور مشرق کے درمیان کشیدگی کا لازمی جز بناتی ہے۔ حال میں روس نے امریکہ پر وہاں تبدیلی لانے کی سازش کا الزام لگایا۔ ہمارا مقصد EU کے قریب ہونا ہے اور امید ہے کہ ایک دن یورپی یونین کے رکن بن جائیں گے۔ کیا روس آپ کے ملک کو EU میں شامل ہونے دے گا؟ یہ ہماری مرضی ہے، آخر میں تو یہ ہمارے ملک کا ہی خود مختار فیصلہ ہوگا، ہمارے ملک کا خود مختار فیصلہ اور عوامی جمہوریہ مولدووا کا فیصلہ۔ سابق سوویت یونین کے بعض حصوں میں تبدیلی کی رفتار کم کرنے اور اپنا دباؤ ڈالنے کی روس کے پاس ابھی طریقے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ روس خود بھی بدل رہا ہے، اسے بدلنا ہی ہے۔ وہ ایک سلطنت سے قومی ریاست میں تبدیل ہونے کی راہ پر گامزن ہے۔ ایک ایسے ملک کے لیے جو ماضی کا سپر پاور تھا، یہ تبدیلی تکلیف دہ ہے۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک روسی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر نجم عباس۔ ڈاکٹر صاحب، سیربین میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ خطے میں اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ روس کا دراصل جو اثر و رسوخ ہے وہ وہاں کم ہو رہا ہے؟ جی ہاں، زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ 4 اسباب ہیں۔ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ گزشتہ 11-12 مہینے سے جاری وبائی امراض اور اس کے نتیجے میں جو معیشت متاثر ہوئی ہے، اس نے ایک فیصلہ کن دھچکا پہنچایا ہے روس کی ساکھ کو، کیونکہ روس کی جو معیشت ہے وہ گزشتہ 15 سالوں میں اس نے اچھے دن دیکھے ہیں، لیکن خاص طور پہ گزشتہ 5 سے 8 سال میں جب تیل کی قیمتیں گرنی شروع ہوئیں اور اب 1/4 قیمت پہ آ گئی ہیں، یعنی $160 فی بیرل کی حد سے نکل کر $45 فی بیرل پہ آ گئی ہیں، تو جیسے اس کے زر مبادلہ کم ہوئے ویسے اس کے سرمایہ کاری کی صلاحیت اپنے حلقہ نفوذ میں کم ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ اس کے حلیفوں کا جو دار و مدار اور انحصار روس پر تھا، اب وہ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ چین کی ٹھیک ہے، تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو معاشی مشکلات ہیں روس کی وہ بڑھ رہی ہیں، ان کے چلتے ہوئے جس سمت میں وہ جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ روس کا اثر و رسوخ جو اس خطے میں وہ کب تک برقرار رہ پائے گا، جتنا بھی ہے اب؟ دیکھیے، آج کل وہاں پر ایک طریقے سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ سوویت یونین کے اتحاد کو ٹوٹ کر جو مشترکہ مفاد کا تنظیم بنائی گئی تھی، جس کو کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کہتے ہیں، اور جس کے معاشی اتحاد کے لیے انہوں نے یوریشین اکنامک یونین بنائی تھی، اور جس کے دفاعی اتحاد کے لیے انہوں نے اجتماعی امن کی ضامن کونسل بنائی تھی، کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، وہ تمام ڈھانچے ان پر سے اس کے ممبران کا جو اعتماد ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ 2014 کے بعد جب انہی تنظیموں کے ایک رکن یوکرین کے کچھ علاقوں پر روس نے یک طرفہ طور پہ قبضہ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ کہا گیا اگر یوکرین جو کہ ایک سلاوک ریاست ہے، روسی بولنے والی، اگر ان کو یہ سزا مل سکتی ہے تو ہم روس کے مار سے یا روس کے چڑھائی سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں؟ میں دراصل آپ سے مختصراً یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو نگورنو کاراباخ کا تنازع تھا، وہاں بار بار ترکی کا نام لیا جا رہا تھا روس کے مقابلے میں، لیکن ان دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات بھی تو ہیں، خاص طور پر جو شام کی جنگ ہے یا جو دفاعی ڈیلز ہیں ان کے حوالے سے۔ مشترکہ مفاد یہ ہے کہ نیٹو کے نفوذ کو اس علاقے میں روکا جائے، یورپین یونین کے معاشی نفوذ کو وہاں روکا جائے، کسی طریقے سے ارد گرد
جو ہے وہ مغربی اقدار اور مغربی طرز حکومت کو زیادہ فروغ نہ دیا جائے، اور اس میں خود ترکی اور روس دونوں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی یہ ساجھیداری۔ ڈاکٹر نجم عباس، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ وبا کے دوران لیٹکس کے دستانے حقیقتاً محافظ حیات ثابت ہوئے ہیں، لیکن یہ دستانے ماحولیات کے لیے ایک بڑا اور سنگین مسئلہ بن رہے ہیں۔ عام لیٹکس کو گلنے میں تقریباً 100 برس لگتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اب اس کا حل تلاش کر لیا ہے۔ BBC کے نامہ نگار رچرڈ ویسٹ کوٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ دنیا میں ہر سال لیٹکس کے حفاظتی گلوز کے 150 ارب جوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر سنتھیٹک ہوتے ہیں اور کئی دہائیوں کے لیے کوڑے کے ملبے میں دبے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ماحولیاتی مسئلہ ہے اور کووڈ نے اسے بدتر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں گرین فیلڈ یونیورسٹی کے سائنسداں ایک نئی قسم کا قدرتی لیٹکس تیار کر رہے ہیں جو ماحول کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ پیٹرولیم سے تیار کردہ مصنوعی لیٹکس ہے جو تقریباً 100 سال میں بایو ڈیگریڈ یا حیاتیاتی عمل کی وجہ سے تحلیل ہوتا ہے۔ یہ ربڑ کے درختوں سے بنا قدرتی لیٹکس ہے جو کچھ سال میں بایو ڈیگریڈ ہوتا ہے، اور یہ نئی قسم کا ربڑ لیٹکس ہے جو اس لیب میں تیار ہوا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کچھ ہی ہفتوں میں بایو ڈیگریڈ ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی لیٹکس جیسا ہے لیکن اس میں کوئی الرجینز نہیں ہیں، یعنی ایسی چیز جو استعمال کرنے والے میں الرجی کی وجہ بنے۔ انہیں بہت تیزی اور آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے کاربن فٹ پرنٹ کو ہوگا۔ ایک بہت اچھا موقع ہے اگر ہم قدرتی لیٹکس کو اپناتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور سورج کی توانائی سے ربڑ کے درختوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم ماحول پر حقیقی اثر ڈال سکیں گے۔ ضرورت سے زیادہ ماحولیاتی کاربن کا تقریباً 50% ربڑ کے دستانے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ملیشیا میں نئے گلوز بنانے والی ایک بڑی طبی کمپنی نے اس منصوبے کی مالی اعانت کی ہے۔ آپ مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی۔ آج سے ابین میں اتنا ہی۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔